अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारियम मीमन। लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आगाज करते हैं। आज भी ARY न्यूज़ की जो नशरियात है वो टेलीविजन स्क्रीन्स पर और केबल पर बहाल नहीं हो सकी है। सो अभी भी मोस्ट प्रोबेबली आज हमारा जो शो है आप या ऑनलाइन स्ट्रीम करके देख रहे हैं या यूट्यूब पे बाद में जाकर देख रहे होंगे, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के बड़े शहरों में तूलो अर्ज में ARY न्यूज की नशरियात बहाल नहीं हो चुकी है। 7 अगस्त को जी ये हुआ था और आज तकरीबन 11 दिन हो चुके हैं। 18 अगस्त आज है। अदालत का हुक्म मौजूद है, रोजाना के बुनियाद पे मुकदमा सुना जा रहा है, लेकिन कोई भी ताकत इस वक्त पाकिस्तान में अदालती हुक्म के बावजूद ARY को बहाल नहीं करा पाई है। बहरहाल सेनेट में आज हमारी जो ARY चैनल की बंदिश के हवाले से बहस हुई, वहां पर PMLN से इरफान सिद्दीकी साहब और पीपल्स पार्टी से शहरी रहमान साहिबा ने हमारे हक में आवाज उठाई। इसके लिए हम थैंकफुल हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा जी कि ये कोई कानूनी तरीके से जो भी करना है वो किया, इस तरह से चैनल्स बंद नहीं किए जा सकते। तो तकरीर की उन्होंने सेनेट में, उसमें वो हिस्सा जहां पे उन्होंने ARY की बंदिश के हवाले से बात की वो आपको सुनवाते हैं। के हवाले से वो कहते हैं कि कोई भी जो कानूनी तकाजे हैं, आईनी तकाजे हैं, उनके मुताबिक बिलाशुबा कार्रवाई की जाए, लेकिन लाइसेंस मनसूख करके यकलख्त उसको बंद कर देना शायद नामुनासिब है। शहरी रहमान साहिबा जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी तो हमें याद है कि जब ये चैनल्स के ऊपर मुश्किल पड़ी थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था प्रिंसिपल पोजीशन के ऊपर कि उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के तहत पाकिस्तान में सहाफत के ऊपर और चैनल्स के ऊपर कोई वो मुश्किल जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो शी स्टेप डाउन। आज सेनेट में शहरी रहमान साहिबा ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की, जरा सुने। मीडिया भी पर कदगन लगाना जमहूरी कुव्वतों में और पार्टियों में और हुकूमतों में बिल्कुल एक तवाज़ुन का रवैया होना चाहिए। शहरी रहमान साहिबा और इरफान सिद्दीकी साहब यानी कि PMLN से और पीपल्स पार्टी से सीनियर लेवल की लीडरशिप में से की तरफ से मुजम्मत सामने आ रही है। हुकूमत भी पीपल्स पार्टी और PMLN की है, लेकिन वो बेबसी का इजहार सेनेट में जाके कर रहे हैं। सिर्फ कह सकते हैं कि जी ये ना करें ऐसा। तो चौधरी साहब 11 दिन हो गए सर, क्या सीन है, क्यों नहीं अभी तक जो है अदालत के फैसले पे अमल दरामद करा पाए हम? जी वो अदालतों को लोग लाइटली ले रहे हैं, दे आर सैडली मिस्टेकन, और ये बहुत बुरी तरह भुगतेंगे। और उनको केबल ऑपरेटर्स को और पैमरा को बार बार हमारे यान मेमन और दूसरे भी खतों किताबत भी लिख रहे हैं, उनको चिट्ठियां भी डाल रहे हैं। उनको अहकामात जो पै दर पै सिंध हाई कोर्ट ने कोई एक दफा नहीं कहा, बार बार हुक्मनामा जारी किया है कि तुम पुरानी अपने जिस जिस पॉइंट पर पहले चल रही थी ARY न्यूज उधर ही चलाओ, और बंद करने का कोई जवाब नहीं है। और अभी तक उन्होंने कल तक उन्होंने दोबारा उनको कहा कि अगर कल तक 2 दिन के अंदर आप इसको बहाल नहीं करते पुरानी जगहों पर और ऑन एयर नहीं आता ARY, तो फिर जो ये कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन दी हुई है ARY की तरफ से, मेमन साहब जो है बड़े अच्छे वकील हैं, आपने देखा उनकी जी अयान मेमन जी, और हाँ अयान मेमन, और वो उसके बाहर नहीं जाते अपने ब्रीफ से, और जो लीगल और कानूनी इखलाकी और आईनी बात होती है उससे उसी पर रखते हैं। हम तो फिर अपना सियासत और ज्यादा वो भी लोच तल्ले होंगे ना लेकिन नो ही यानी उन्होंने कल तक का इंतजार करना है। तो ठीक है, एप्लीकेशन चली जाएगी और ये 24 को वैसे ही बुलाया हुआ है, ठीक है, ये डिले हो रही है और हजारों खानदान जो है वो सफर कर रहे हैं और अदारा अरबों रुपए का नुकसान कर रहा है। और इस वजह से, और ये नहीं है कि जो 6-7 हजार बंदे बराह रास्त, आगे जो 15-20 हजार बंदा इससे मुंसलिक है, और करोड़ों पाकिस्तानी जो सबसे ज्यादा ARY को देखते हैं, उस पर रिलाई करते हैं, तो वो अब हमें फोन कर करके जिद कर रहे हैं कि जी क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। तो वो तो लगता है कि जैसे हम खुद जिम्मेदार हैं, जैसे हम छुट्टी पे चले गए, चैनल बंद करके खुद काम कर रहे हैं, हम फिर भी रोजाना शो पे आते हैं हम। और आखिरी इसमें यही मैं कहूंगा कि भाई हम ना किसी अदारे के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, ना चलाएंगे, ना हमारा पाकिस्तान के अंदर रियासती अदारों के साथ हमारा चोली दामन का साथ है। वी आर विद आवर इंस्टीट्यूशंस, वी आर
equally placed towards all political parties. جس کے خلاف کوئی خبر ہوگی, جس کے بارے میں ہمیں کوئی مواد ہوگا تو وہ نشر کریں گے, نہیں تو ہم گاڑ کے خبریں دینے والے نہیں ہیں. تو یہ بالکل غلط جو بھی کرا رہا ہے یا کر رہا ہے, ان کے لیے بہت ہی پرابلم پیدا کر رہا ہے. اور ساتھ ہی جو تماشا دیکھ رہے ہیں, حالانکہ ساری یعنی صحافتی برادری جو ہے پورے ملک میں اور پوری دنیا میں احتجاج کر رہے ہیں, اپنا کام چھوڑ کے حرج کر کے آپ کے لیے, ARY کے لیے اور آزادی صحافت کے لیے اور پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, جدھر بھی ہائی ہینڈنس ہو رہی ہے ماریا, وہ آپ کے لیے اپنا, میں سمجھتا ان سب کو سلام. آپ نے تو وہ 2 بندوں کو کہا, عرفان صدیقی اور شہری رحمان, اور فرینکلی دیور ون ٹائم آور کلیگز ان جرنلزم. جی جی جی, بہت آف دیم. پر شہری رحمان صاحبہ کا تو سر دیکھیں نا, اس حوالے سے ان کا ٹریک ریکارڈ بھی بہتر ہے کہ جب بند ہوئے اور انہوں نے ریزائن کر دیا تھا اپنی پارٹی کی گورنمنٹ, انہوں نے فوراً اپنی پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں, پھر وہ قائرہ صاحب آ گئے اس کے بعد. تو شہری رحمان صاحبہ نے بڑی گریس شو کی تھی اس وقت بھی, ابھی بھی وہ شی اسٹیپ فارورڈ. حالانکہ پیپلز پارٹی کی جو مین لیڈرشپ بلاول وغیرہ صاحب سے ہم نے کچھ نہیں سنا اس حوالے سے, لیکن پھر بھی وی تھینکفل کہ بھائی ایٹ لیسٹ یہ پرنسپل پوزیشن لے رہے ہیں. عرفان صدیقی صاحب خود بھی زیر تاب رہ چکے ہیں. چوہی صاحب آپ جانتے ہیں ہتکڑی لگی تھی ان کو ایک اسٹوپڈ سے کیس پہ کہ جب کرایہ کے دینے کا کوئی معاملہ تھا تو عرفان صدیقی صاحب کو بھی نہیں چھوڑا گیا, ان کو بھی ہتکڑیاں لگا دی گئیں اس ملک کے اندر. شریف آدمی ہیں, اب لکھنے پڑھنے والی شخصیت ہے اور اپنے ویوز ہیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, ہم اپنے خیالات رکھتے ہیں. لیکن اصل بات پر آ جائے, اگر یہ اس کو بحال نہیں کرتے, لوگوں کے روزگار پر لات مارنا چاہتے ہیں, اگر ان کا خیال ہے اسی طرح یہ اپنا دے ول گیٹ اوے ود اٹ, تو آئی ایم سوری, یہ ہم نے نہیں ہونے دینا اور یہ عدالتوں نے نہیں ہونے دینا اور پاکستان کی عوام نے نہیں ہونے دینا. ابھی تو یہ عوامی سطح پر ابھی ان کو کوئی سمجھ نہیں لگ رہی پاکستان کے لوگوں کو کہ یہ تماشا کیا ہو رہا ہے. اور پھر بھائی اس طرح پھر اگر آپ نے کرنا ہے تو دوسرے چینل جو ہیں جو دوسروں کے خلاف, ہم تو کسی کے خلاف مہم چلا نہیں رہے, چلا رہے نا مہمیں, تو پھر وہ ان کی گورنمنٹ جو ہے پھر وہ ایکشن شروع کر دے گی. تو یہ کہاں جا کے رکے گا؟ اور ہم تو میننگ فل ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں حال سطح پر. اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس ہو کہ ہم نے دانستہ بغیر کسی جواز کے کسی ادارے یا فرد یا حکومت کے بارے میں کوئی چیز کہی ہو, آپ نے قیمتیں 240, 60, 70, 200 اتنا ڈالر اتنا فلانا اتنا نہ کیا ہو, تو ہم کہہ دیں نہیں جی 300 روپے میں بک رہا ہے پیٹرول, تو پھر تو ہم ذمہ دار ہیں. اگر آپ ڈالر جو ہے وہ آپ 130 پر لے آئیں اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں نہیں جی ڈالر 260 میں امپورٹرز کو بیچ رہے ہیں, تو پھر ہم ذمہ دار ہیں. تو بات وہ کریں جس کا کوئی سر پیر ہو. اور تو اور جوئی صاحب دیکھیں نا, اگر آپ نے ایک حکومت یہ تبدیل ہوئی ہے ملک کے اندر, تو کیا لوگوں نے اسے ایکسپٹ کیا ہے یا نہیں کیا, اس کا ایک تھوڑی سی جھلک ہم نے ضمنی انتخاب میں دیکھ لی نا جو پنجاب کے اندر ہوئی. ایک بڑا کلیئر میسج تھا کہ یہ جو ٹرانزیشن آف پاور ہے, چاہے آپ کہیں کہ ہم نے جمہوری طریقے سے, اور ہر چیز کے باوجود یعنی جو انہوں نے حرکتیں کی تھی وہ سارے کے باوجود لوگوں نے اپنا وہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آرٹیفیشل ٹرانسفرنس آف پاور ہوئی ہے, چاہے ہم کہیں کہ جی آئین اور قانون میں طریقے عدم اعتماد لا کے ہر چیز بڑی آئینی طریقے سے ہوئی, ایٹ لیسٹ پنجاب کے لیول تک ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ اس کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے. اگر ہم اس ریجیکٹ کر دیا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ اب اگر آگے یہ انتخابات اور 9 ضمنی انتخابات جو قومی اسمبلی کے لیول پہ خان صاحب لڑیں گے, اس کا مطلب ہے کہ ویسے اتنے اسمارٹ ہیں کہ اب 9 جگہ الیکشن ہوں گے چودھری صاحب, تو ایک منی الیکشن کا دوبارہ ماحول بنے گا. اسی طریقے سے لوگوں کا انٹرسٹ ہوگا. خان صاحب ہر جگہ جا کے جلسہ کریں گے, تقریر کریں گے, بار بار اپنا بیانیہ دہرائیں گے. مطلب ان کے بیانیے کو اگر کوئی نہیں مرنے دینا چاہ رہا نا, تو وہ تو یہ حکومت ہی نہیں چاہ رہی نا کہ خان صاحب کو کوئی چپ کرنے کا موقع بھی دیں. وہ بھی پھر تقریریں کریں گے نا, بار بار 9 دفعہ تو کریں گے جلسوں میں جا کے. اب نہیں, میرا خیال ہے ماریا ان کا دیر سائڈلی مسٹیکن, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا ایک ہی راستہ ہے, پرو پیپل, پرو پور, نیٹ کلین, گڈ گورننس. جی اگر اس وقت کسی نے غلط کام کیے پنجاب میں یا ایلس ویئر,
تو ان کو پکڑیں، ان کو دبوچیں، بجائے اس کے کہ آپ کی جو غلطیاں اور آپ کے مقدمے ہیں ان کو بند کرانے کے لیے آپ نے بندے فکس کرنے شروع کر دیے، مورے بٹھا دیے اور ادارے تباہ کر دیے. یہ آپ ملک کے ساتھ، اور IMF جن کے پاس آپ روز روتے جا رہے ہو، انہوں نے بھی اس کا بڑی بری طرح اس کے اوپر نوٹس لیا ہوا ہے. تو یہ کام غلط ہے. ترسا کے آپ کو جو ہے ابھی تک، پھر وہ اس مہینے کی 29 تاریخ تک وہ اجلاس لے کر چلے گئے. اچھا تھوڑا سا آگے بڑھتے اور میں نے ہاں جی میں بار بار کہوں گا کہ اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی PTI والے جو ہیں وہ یعنی کہوں کپ میں لگے ہوئے ہیں، لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں، یعنی بیڈ گورننس کے مظاہرے کر رہے ہیں، تو ہماری تو کوئی رشتہ داری نہیں کسی سے. تو وی آر گوئنگ ٹو پوائنٹ اٹ آؤٹ. ایٹ لیسٹ ان کو بلا کے پوچھیں گے، خواہ عمران خان سے پوچھنا پڑے یا ان کے بندوں سے، کہ جناب یہ بتائیں یہ آپ اس کرپٹ آدمی کی حمایت میں کیوں فون کر رہے ہیں. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہ آپ کے جو ہے ہاں اگلے 30 دن میں ہونے کے حوالے سے تھوڑا اس طرف جاتے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے بارے میں بار بار بات کر رہی ہے PMLN کی قیادت. وہ کافی عرصے سے بیانیاں بنا رہے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ مانگنے کی بات کر رہے ہیں. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو سیاسی میدان سے ناک آؤٹ کرنا ہے، نواز شریف صاحب کو واپس لے کے آنا ہے؟ ایٹ لیسٹ اسلام آباد میں تو سر ہر جگہ یہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. پتہ نہیں لاہور میں بیٹھ کر آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے. بہرحال نون لیگ نے الیکشن کمیشن میں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس ضرور جو ہے وہ فائل کر دیا ہے، یا اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت. اگر ہم دکھا دیں کہ وہ جو ریفرنس کا اسکرین شاٹ یا کاپی یہ ہمارے سامنے اسکرین پہ آپ کو اس کا ذرا تفصیل لوگوں کو بتائیں کہ کیا کیس ہے، جی کیا ریفرنس ہے. جی سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحائف چھپائے اور جو بیچے پھر ڈکلیئر نہیں کیا. تو وہ کیا ان کا کیا موقف ہے؟ سر خان صاحب کا آپ کی انہی کی زبانی سارٹ سنوا دیتے ہیں کہ وہ کیا اس پہ موقف کیا ان کا. الیکشن کمیشن ان کے ساتھ مل کے کیا کوشش کر رہی ہے؟ کوشش کر رہے ہیں بین کرنے کی. اس کو آپ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرو. سر اس وقت یہ تو سمجھ رہے ہیں ایک تو PTI کے دو موقف ہے. ایک تو وہ پہلے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی تھا ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ہمارے پر کوئی بھی مس اپروپریشن آف فنڈز کا مقدمہ نہیں بنتا. یہ تو ان کا ایک لیگل پوائنٹ آف ویو ہے. دوسرا جو وہ سیاسی طور پہ اس کو لے کے چل رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی توشہ خانہ اگر کی بات چلی ہے تو پھر تو دور تک نکلے گی نا. بہت سارے وزرائے اعظم آئے ہیں پہلے، جو ہم مجھ سے پہلے آئے ہیں، ان کے توشہ خانے کے جو کیسز کے حوالے سے جو کبھی تحقیق نہیں ہوئی. عمران خان ڈو رانگ، مجھے وہ جواب دیا. سر وہ تو انہوں نے اپنا جواب دینا ہے جا کر عدالت میں جا کے کہ وہ رانگ ہے کہ نہیں. حکومت نے ریفرنس بھیج دی ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے ڈکلیئر کیا ہے، یہ جو گورنمنٹ دوسرا کہتی ہے آپ موقف ہے نے نا چھپایا. جی کیونکہ چودھری صاحب نے یعنی وہ تیاری کر کے نہیں آئے پروگرام میں، کیونکہ ماریہ میمن نے بھی کوئی نہیں تیاری کی تھی. تو دس از نو ایکسکیوز. ایبسولوٹلی ٹھیک. آپ نے جرم کیا ہے تو آپ ذمہ دار ہیں، میں نے کیا ہے تو میں ذمہ دار ہوں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. جی وہ لیکن وہ سیاسی اور کوئی بہانہ نہیں ہے، کسی کا کوئی بہانہ نہیں ہے کہ اس نے اس کو کیوں نہیں جو پکڑا. بھئی اس کو جب پکڑنا ہوگا پکڑیں یا نہ پکڑیں، اپنا جواب دے. اگر آپ نے اگر نہیں چھپایا اور نہیں کوئی مس یوز آف آفس کی تو یو ول بی ایگزونریٹڈ ٹوڈے مے بی ٹمارو. لیکن ادھر تو گھپلے جو ہے ان کے کیسز ہیں ان کو وڈرا کیا جا رہا ہے. اربوں روپے کی انوالومنٹ ہے اور اب 50 کروڑ سے نیچے والی اب یعنی میں اگر 49 کروڑ 99 لاکھ اور کچھ اور ہزار جو ہیں اس کا میں یعنی سرکاری ملازم یا دفتر میں یا ٹھیکیدار کے طور پر یا کچھ کر کے نقصان کرتا ہوں تو نئے والے مجھے نوٹس نہیں بھیج سکتے کیونکہ وہ 50 کروڑ سے کم ہے. تو یہ حرکتیں جو ہو رہی ہیں نا یہ مناسب نہیں ہے. جی نہیں یہ تو بات ٹھیک ہے سر. ایک تو اس میں بات پہ اگری کرتی ہوں کہ اگر کوئی قانون ہے جس کو فالو کرنا آپ کو چاہیے ہے بطور چاہے آپ سربراہ مملکت ہوں چاہے آپ ملک کے وزیر اعظم ہوں، آپ کو بلاتے ہیں اگر ادارے تفتیش کے لیے یا جواب دہی کے لیے ادھر بھی ضرور پیش ہونا چاہیے ہے. کیونکہ اس ملک میں جو بھی ہے آپ کو ڈس ایگریمنٹ ہے قانون کی اپلیکیشن کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں، لیکن ایک پروسیس ہے جس کے نیچے سب کو جواب دہ ہونا چاہیے. لیکن جو ٹیکنیکل ناک آؤٹ والی بات ہے نا یہ بات PMLN بھی کر رہی ہے. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب نے کہا کہ اب خان صاحب کو پتا چلے کہ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیسے ہوتے ہیں. ذرا دیکھیں.
اب وہ فیصلہ ثاقب نثار کا جو ہے اب وہ فیصلہ عمران خان پہ بھی لگے گا اور پوری قوم بھی دیکھے گی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ناک آؤٹ بندہ کس طرح ہوتا ہے. آئین کی شک 63 سب آرٹیکل 2 کے نیچے اس چیز کا فیصلہ 30 دن کے بیچ میں ہونا ہے. 30 دن کے بیچ میں یہ فیصلہ ہونا چودھری صاحب. اور ویسے پی ایم ایل این انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب پی ٹی آئی والے بیٹھ کے کہتے تھے کہ اب نیب یہ کرے گا فلانے کی گرفتاری ہونے والی ہے تو ہم کہا کرتے تھے نہ کیا کرے ایسی باتیں کیونکہ اداروں کو اپنا کام کرنے دیں. اگر جب آپ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ پیچھے سے اداروں کو چلا رہے ہیں اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. یہ پورا پی ٹی آئی والوں کو بھی ہم کہا کرتے تھے کہ بھئی نیب کے معاملات میں آپ آ کے کیوں پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. اب اسی طریقے سے الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے تو ادھر آ کے یہ پی ایم ایل این والے کیوں پریس کانفرنس کر کے بتا رہے ہیں کہ جی فلانا نااہل ہونے والا ہے, فلانا ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہونے والا ہے. اب یہ میں آپ کو کچھ اور بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی یہ کوئی جواز نہیں ہے. وہ جو محسن رانجھا صاحب ان کے اپنے 1500 دفعہ وہ لے کے آتے ہیں چیزیں کہ جی اب ایسا ہو جا. کوئی خدا نہ خواستہ کہہ رہا ہے پھانسی دے دیں گے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی لندن میں پریس کانفرنس کر کے, کوئی ادھر کر کے, کبھی کوئی لانڈی وہ پروفیسر اپنے دوست جو ہے احسن اقبال صاحب کہ جو ہم نے عمران خان کو لانڈی جیل میں رکھنا ہے. جی شکر کرے انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ ان کو ہم نے تہاڑ جیل میں یا وہ دلی والی میں رکھنا ہے یا امرتسر میں بند کرنا ہے. جی یعنی ابھی تک انہوں نے پاکستان کے اندر ہی جیل کا نام لیا ہے. بھائی بات وہ کرو. آپ جو کہہ رہے ہو نا اس کا صرف ایک بات ہے کہ آپ سیاسی اور عوامی سطح پر عمران خان اور پی ٹی آئی سے شکست کھا گئے ہو. جی اب چونکہ آپ شکست کھا گئے تو اب ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہو. لیکن میں 3 سوالوں کے جواب پی ٹی آئی اور ان کے یہ ضرور کہوں گا کہ جو ابھی پنجاب میں چیف سیکرٹری ہیں کامران علی افضل, انہوں نے پورے ملک میں یہ سٹوری پھیلا دی ہے کہ مجھے فلاں اب یہ سارے نام میرے پاس ہیں, میں یعنی وہ نام نہیں لے رہا کون سے افسر, ان کو کہا گیا کہ ان کو پوسٹنگ دی جائے جیسے کہ وہ معتبر تھے پچھلی گورنمنٹ میں بزدار گورنمنٹ کے دوران. جب میں نے کہا کہ جی ان کے ڈوزیئر دیکھے, ان کی ڈاکومنٹ دیکھے, ان کے حالات دیکھ لیں, ان کی یعنی کارکردگی دیکھ لیں اور ان کے کرتوت دیکھ لیں, اور انہوں نے لوٹ مار کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا اور مہینے کے مہینے اتنے اربوں روپیہ انہوں نے وغیرہ وغیرہ, اور یہ بندے میں ان کو پوسٹنگ نہیں دوں گا. آپ جو امپورٹنٹ جگہوں پر ان کو لگانا چاہتے ہو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو دیم پوسٹنگ آن اکاؤنٹ آف دیئر بیڈ ریپوٹیشن, بیڈ ریکارڈ اینڈ. اچھا اب ان کو کہا نہیں جی ان کو لگانا ہے. اس نے کہا میں نے نہیں لگانا. قصہ مختصر یہ لمبی آلٹرکیشن ہوئی ہے. اس کے بعد اس چیف سیکرٹری کو جو پہلے بھی لکھ کے جلد دے چکے تھے کامران علی افضل, اگر میں غلط نہیں نام یہی ہے, جی بالکل یہی نام ہے, شیخ برادر, انہوں نے کہا جی آپ میری ٹرانسفر کرا دیں اوور مائی ڈیڈ باڈی, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. میں کسی کرپٹ, حالانکہ وہ سی ایس پی ہوں یا وہ سیکرٹیریٹ سروس کے ہوں یا ڈی ایم جی ہوں یا کوئی ہو, میں جن کو کرپٹ سمجھتا ہوں اور میرے پاس ریکارڈ یہ بتاتا ہے تو کوئی بھی آپ میں سے کہے تو میں نے نہیں لگانا. اب اس کو یہ اور رنگ دے کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور پی ٹی آئی کی قیادت کے درمیان جھگڑا, ان کا کوئی جھگڑا نہیں آج شام اس وقت تک, اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں. مونس لائی بھی اور پرویز لائی بھی اور ان کے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی ہوں یا ساری وزارتیں ہوں جو آپ کو پتہ سارے کے سارے وزیر ہوں, وہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ایک ٹیم نہیں, ان کے مطلب ہے بالکل ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے, ایبسولوٹلی نتھنگ. جس طرح چوئی صاحب آپ تو دیکھ ہی رہے نا, اور ادھر ادھر چینلز پہ جو خبریں چلوائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان آ گئے پنجاب کے اوپر, انہوں نے سارا قبضہ کر لیا. پرویز الہی بالکل ایسے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ بن کے رہ گئے ہیں, سارے فیصلے عمران خان صاحب کر رہے ہیں. پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ یہ حکومت ان کی ہے کہ نہیں ہے. پی ٹی آئی علیحدہ پریشان ہے کہ پرویز الہی ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے. یہ تو بڑا بد اعتمادی پیدا ہو گئی ہے. میرے پاس جو اطلاعات ہے نا, یعنی وہ پرویز الہی, مونس لائی
اور ان کے سارے کیمپ کی، اور جنہوں نے بڑا بے جگری اور بڑے دلیری اور بہادری سے اپنا رول ادا کیا سیکرٹری اسمبلی کے طور پر محمد خان بٹی، وہ جو ہے اور آفرین ہے وہ ڈٹے رہے، اور انہوں نے ان کی جو ہائی ہینڈنیس تھی اس کے مقابلے میں کھڑے ہو کے پرویز علیہ اسپیکر کے ساتھ کھڑے رہے۔ ان سب نے مجھے متفقہ رائے دی ہے کہ عمران خان اور کاف لیگ جو گورنمنٹ میں ہے پنجاب میں، ان کے درمیان تمام معاملات پر ایکا ہے اور کٹھے کام کرے۔ البتہ میں نے وہ جو کہا کہ اس کا مجھے جواز دینا ہے ایک بیان دینے سے کہ نہیں جی یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، اٹ ول ناٹ سرو اینی پر۔ اگر آپ کوئی چور ڈاکو لٹیرے گندے ایلیمنٹ کو آپ سفارشیں کر رہے ہیں، ان کو لگوانا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے شریف یا چلو زیادہ سے زیادہ میں کہہ لیتا کمزور افسر جو ہے اپنا جو کرپٹ نہیں ہے، وہ اگر گھر جا رہا ہے یا آپ کے یہاں سے کہہ رہا ہے مجھے سرنڈر کر دو، تو یہ آپ اس کو ری وزٹ کریں جب بھی آپ یعنی لوگوں کی پردہ پوشی کریں گے، ان کی لوٹ مار پر، ان کے ڈاکے پر، چوری پہ، تو وہ آپ کے منہ پر آ کے گرتا ہے سونر اور لیٹر۔ چلیں اسی پوائنٹ پہ ایک بریک لیتے ہیں، جب واپس آئیں گے تو یہ سیاسی جماعتیں فاصلے کم کریں، ایک دوسرے کا کندھا استعمال نہ کریں، یہ سارے بیانات دینا تو آسان ہے، لیکن پاکستان میں سیاستدان یہ کرتے بھی ہیں، پہلے بھی کیا، آج بھی ہو رہا ہے اور فیوچر میں بھی کریں گے۔ اس کا رستہ بند کرنے کے لیے کوئی ٹھوس قسم کے اقدامات کرنے کی نہ نیت ہے نہ کیپیسٹی ہے۔ بریک کے بعد پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بہرحال جی ویلکم بیک۔ اور پی ایم ایل این کے اندر جو مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف والا جو کیمپ ہے، ان کی ایک واضح طور پہ سیاسی عمل میں علیحدہ پوزیشن نظر آتی ہے، اور شہباز شریف صاحب کے جو کیمپ ہے وہ ایک علیحدہ قسم کی جو ہے وہ نیریٹو بلڈنگ کرتا ہے۔ اگر ہم آغاز کریں جاوید لطیف صاحب جو کہ ڈائریکٹلی میاں محمد نواز شریف صاحب سے یہ ساری انسٹرکشن لیتے ہیں، تو جو وہ بات کرتے ہیں یہ زیوم کیا جاتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب یہی سوچ رہے ہیں۔ بہرحال جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ جماعت کی جو نمبر 1 قیادت ہوتی ہے اس کے بغیر ملک نہیں چلتا یا جماعتیں نہیں چلتی، اگر آپ کسی اور کو لے کے آئیں گے تو گالیاں پڑیں گی، اس لیے نواز شریف صاحب واپس آئیں۔ ہر جماعت کی نمبر 1 جو لیڈرشپ ہے، نمبر 1 قیادت جو ہے، حقیقی قائد جو ہیں، ان کے بغیر ملک نہیں اب چل سکتا۔ کسی ایک مفتاح اسماعیل کو لگاؤ گے اس کو گالیاں پڑیں گی، کسی اور کو لائے گئے اس کو بھی گالیاں پڑیں گی۔ شاید یہ جماعت کے اندر جو ایک سیاسی قیادت جو آپ نے لیڈرشپ بلڈ نہیں کی، اس کا بھی بحران ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے، جو کہ آبویسلی ہر جماعت کے سربراہ کو موقع ہونا چاہیے کہ بھئی وہ ضرور ملک واپس آئیں اور سیاست کریں، لیکن پھر یہ لیڈرشپ کا بحران بھی ہے کہ ایک شخصیت کے بغیر پارٹی جو ہے وہ بالکل مفلوج ہو جائے۔ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب نے بھی کہا کہ جب تک نواز شریف صاحب اس انتخابی عمل میں شامل نہیں ہوتے تب تک فری اینڈ فیئر الیکشن ان کو ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ اگلے انتخابات میں میاں نواز شریف کو بھی پاکستان واپس آنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے اگر نواز شریف صاحب انتخاب کے عمل میں شامل نہیں ہوں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن 2023 کا الیکشن بھی جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوگا۔ اب وہ نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کی ڈیمانڈز کیا ہیں، یہ خواجہ آصف صاحب نے ہمیں لسٹ ڈاؤن کر کے بتایا کہ کن حالات میں نواز شریف صاحب آ سکتے ہیں اور کن حالات میں وہ نہیں آ سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ میاں صاحب واپس آئیں تو کسی بغیر کسی کنفیوژن کے، کوئی انسرٹنٹی نہ ہو اس کے متعلق، کوئی غیر یقینی صورتحال میں وہ یہاں پہ لینڈ نہ کریں۔ ان کو ریلیف دینے کے لیے قانون اور قاعدہ جو ہے تیار ہونا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ آنریبلی قانون کے تحت جو ہے ان کی ونڈیکیشن ہو۔ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، عدالت جو ہے کسی ہیسٹ میں یا جلد بازی میں نہیں کرنا چاہتے کہ کوئی سٹگما جو ہے یا مزید جو ہے اس میں ایڈ نہ ہو جائے۔ جو دیر ہو رہی ہے اس میں یہی آرگومنٹ ہے، ادروائز کوئی اور آرگومنٹ نہیں ہے۔ تو اس سب کنفیوژن کیا ہے، نواز شریف صاحب کی واپس آنے میں رکاوٹیں کیا ہیں، کیونکہ حکومت تو وفاق میں ان کی ہے نا، یہ کدھر سے گارنٹیز چاہیے، یہ کنفیوژن کدھر سے دور کروانی ہے جس کی وجہ سے اتنا ٹائم لگ رہا ہے؟ ابھی کوئی 5واں مہینہ تو ہے حکومت میں آ چکے ہیں نا۔ نہیں جی، ان کا پرابلم یہ ہے کہ جو انہوں نے 4.5 مہینے کی حکومت کے ذریعے اپنے لیے ملک کے اندر
حالات پیدا کیے ہوئے ہیں. نواز شریف کو خیال ہے کہ اگر میں آ جاؤں, اور میں نے جیسے کل آپ کو کچھ اس کی آپشن بھی دی تھی, تو کچھ دن تو یہ 2-4 دن کی تو چاندنی ہوگی, اس کے بعد جو یہ نہیں اتنا بڑا عوام کا سیلابی ریلا ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کے حق میں, نو میٹر یہ کیا کہ عمران خان کو ہم ڈسکوالیفائی کر لیں گے, ہم جیل کر دیں گے, اس سے ان سے بند نہیں باندھے جانے اس سیلاب کے سامنے, عوامی سیلاب جس کو میں کہہ رہا ہوں. تو وہ ان کو پھر میں یہاں خراب ہوتا پھروں گا. تو اس لیے ان کی بڑی سیریس کنسیڈریشن ہے کہ میں اس وقت مقدموں سے بھی باہر ہوں, ملک سے باہر ضرور ہوں, لیکن یہاں اپنی زندگی جی رہا ہوں, مجھے وہاں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک یہ جو انہوں نے یعنی پی ڈی ایم نے گورنمنٹ بنائی ہے, اس کا دیر از نتھنگ گوئنگ رائٹ ان دی کنٹری. یعنی جھوٹ اور غلط بیانیوں کے پلندوں پر تو حکومتوں کو آپ آگے نہیں. جیسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کوئی بہت دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہائی تھی ملک میں, صحیح بات ہے, اور ہم اس کا بار بار ذکر کرتے رہے ہیں, اور ان کا گراف اس طرح جا رہا تھا, ان کا تو کوئی آہستہ آہستہ جا رہا تھا, ان کا تو جرام کر کے گر گیا. پہلے دن ہی لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا. ایک اس کی لیجیٹیمیسی ہے, سیریس کوشچن, سازش کا بیانیہ, اور عوام کے اوپر بوجھ در بوجھ لوڈ ہوتا گیا. تو نواز شریف صرف ایک مسئلہ نہیں ہے ان کا, ملٹیپل. اب آپ مریم کو آپ کہتے ہیں شی از اے گریٹ کراؤڈ پلر, جی بنیا اور کراؤڈ پلر تھی, اور 17 جولائی نو کی ہویا. چوئی صاحب ان کے بھی تو دیکھیں نا, مریم کو بھی کبھی ہاتھ باندھ دیتے ہیں, کبھی ہاتھ کھول دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں جاؤ جا کے تقریریں کرو, پھر پیچھے بیٹھ کے ڈیلے کر لیتے ہیں. ان کو بھی کنفیوز کیا ہوا ہے نا مریم کو. اور سن لیں, یہ میں ابھی کا انشاءاللہ تعالی بفضل خدا منڈے کو یا ٹیوزڈے کو آپ کو لسٹ جاری کرا دوں گا. اس وقت جو اہم وفاقی وزراء ہیں اور جو وزیر بننے کو تیار نہیں بنے اپنے پہلے بڑے عہدے کی وجہ سے, ان لوگوں نے پریکٹیکلی ہماری اطلاعات کے مطابق شہباز شریف گورنمنٹ سے لا تلقی, یعنی جن چیزوں کا ان کو غیر سرکاری طور پر انچارج بنایا ہوا تھا وزارتوں کا اور عہدوں کا, ان کو دے کے انہوں نے اپنی لا تلقی اور گھروں میں بیٹھنے کا اعلان کر دیا ہے. یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی جو ہو رہا ہے, جو کیا جا رہا ہے, ہم اس میں پارٹی نہیں بننا چاہتے. اب یہ خود کر رہے ہیں, یا مریم نواز کے کہنے پر کر رہے ہیں, یا نواز شریف کے, یا یہ سارا ایک ملی بھگت ہے. یہ پھر آپ جیسے تجزیہ کار اس کو آگے دیکھیں. لیکن ہم جو ہے کہ منڈے کو آپ کو ڈیفینیٹلی دیکھیں نا چوئی صاحب, ایشو یہ ہے کہ بات اس ملک میں یہاں تک آ گئی ہے کہ شہباز گل جب اڈیالہ جاتا ہے تو وہاں پہ وفاقی پولیس یعنی اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس آمنے سامنے آ جاتے ہیں. مطلب یہ کیسا اقتدار ہے, اللہ معاف کرے. پھر یہ معاملہ سالو کیسے ہوتا ہے یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے. جہاں پہ آپ اتنے بے بس ہیں کہ آپ کی ایک نوٹیفیکیشن آپ کی وزارت داخلہ میں سے نکل آئے چینل کے حوالے سے, اس کو آپ اونرشپ لینے جوگے نہ ہوں. کسی نے نہیں آ کے اونرشپ لی کہ بھئی ہم نے یہ این او سی جو ہے اس کو اپروو کرایا ہے اے آر وائی. مطلب یہ کیسا اقتدار ہے, اللہ معاف کرے, اتنے بے بسی والا. جو ہائی مارل گراؤنڈ ہوتی ہے نا, اس کا کوئی اور نیم البدل نہیں ہوتا کہ چلو یہ تھوڑی سی ہائی مارل گراؤنڈ ہے, تھوڑی سی یعنی لوٹ مار ہے, تھوڑا سا بد اخلاقی ہے, غیر آئینی یا غیر قانونی کام ہے. نو, یا یہ ہے یا نہیں ہے جی. تو جب آپ ایک چینل کو بلا جواز ان کے اوپر کاروائی کریں گے, اور وہاں جج صاحب نے کراچی میں ٹھیک کہا کہ اگر آپ کو کسی پروگرام سے, کسی خبر سے, یا کسی اینکر سے یا اینالسٹ سے کوئی مسئلہ ہے تو اس کی حد تک آپ ان کو بلا کے کہیں کہ یہ کیا ہے, ٹھیک بات ہے, اگر وہ جسٹیفائی نہیں ہوتا. لیکن سارا چینل اور ہزاروں بندوں کا روزگار اور اربوں روپے کا ڈیلی بیسس پر نقصان کمپنیوں کا اور اداروں کا,
یہ کدھر لکھا یہ بھی انشاءاللہ انہی کے اس پہ جائے گا، یہ ان کے سی وی پہ جائے گا سر. پہلے بھی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس طرح کے جو ریکارڈ پہ ان کی چیزیں آ جائے، پہلے بھی کیا ہوا ہے. میں حیران ہوں خواجہ آصف صاحب سر پہلے کہتے تھے کہ چینل کے خلاف میرے ثبوت دے کے غداری کے، اب وہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ایک پارٹی جو کہ پی ٹی آئی ہے اس کی سوشل میڈیا کے گٹھ جوڑ دیکھا ہے میں نے انڈیا کی سوشل میڈیا ٹیموں کے ساتھ. مطلب یہ بڑے آرام سے کنوینئنٹلی اونرشپ لے لیتے ہیں اور یہ ثبوت دیکھیں جیسے بھی دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے بڑی آسانی سے. خواجہ آصف صاحب تو کنونس بھی ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی تحقیق وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی یہ بتائیں کس نے تحقیق کی کہ کہاں سے پروو ہو رہا ہے. انہیں کوئی بتاتا ہے وہ آ کے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، تو مسئلہ کوئی نہیں ہے انہیں. نہیں اب آپ دیکھیں ماریا، یعنی وہ شہباز گل کا کیس ٹھیک ہے، غلط عدالت کو فیصلہ کرنے دے، لیکن اس کو مارنے کا اگر خدا نہ خواستہ جو یہ کر رہے ہیں اور حامد میر جو یعنی 100% شہباز گل کے نقطہ نظر کے برعکس کھڑے ہوئے ہیں، یعنی جو نون ان کے ویوز ہے، جو یعنی انہوں نے بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا میرے پاس ایویڈنس ہے کہ کسی کو الٹا لٹکا کے مارا گیا ہے، تو بعض بہت ہی شرم سے ساتھ جھک جاتے ہیں کہ کوئی اللہ کے واسطے یار پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یعنی یہاں تو جنگ میں بھی عورتوں اور بچوں پر اور مظلوموں پر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا گیا. جی 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 آپ ایک بندے کو گھر اٹھا کے لے گئے اور اس کو الٹا لٹکا کے مارے. اس کا جواب میرا خیال ہے یعنی ہماری اعلیٰ عدلیہ کو لینا چاہیے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یا اگر یہ غلط بات ہے تو اس کی پھر ایفیکٹولی تردید نہیں ہو رہی. صحیح بات ہے. اور پھر اس کو جس طرح لے کے جا رہے ہو گرفتار کر کے، یعنی کیا قیامت آ جاتی ہے اگر وہ ڈی ایچ اے میں جمع ہو جاتا، لیکن یا جیل کے اسپتال میں ہونے دیں، یہ ایکسپوز ہونے دیں سب کو. پتہ ہے اس میں کیا یہ تھا کہ جو چھوٹا موٹا بھرم اگر لوگوں کا رہ بھی گیا نا اس ملک میں جمہوری عمل کے اوپر، وہ دیکھ لیں کہ بھئی کیا کس کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں، ان کو یہ پتہ چل جائے یہ ملک کیسے چلتا ہے. اور جب اگر ملک کسی نے کچھ روکنا ہو تو ٹل کا زور لگا بھی لیں اگر جمہوری قوتیں، تو وہ نہیں کروا سکتا اپنی مرضی کا کام. یہ دیکھنے دیں، یہ نوجوانوں کو بھی دیکھنے دیں سر. یہ جب ووٹ ڈالنے آئیں گے یہ ساری انفارمیشن ان کے پاس پہلے سے موجود ہوگی، ہونے دیں ایکسپوز سب کو. ماریا معاف کرنا، میں آپ کو ڈائریکٹلی بات کر رہا ہوں کہ اب آپ بتائیں 4-5 مہینے سے ہم اکٹھا کام کر رہے ہیں. آپ کو میں نے کتنی دفعہ کہا کہ آپ جو ہے میں نے یہ تھوڑی سی غلط بیانی کرنی ہے ذرا آپ مجھے کر لینے دیں، یا خدا نخواستہ آپ نے کہا کہ ہم نے یہ فلاں کے بارے میں گاڑ کے ایک سٹوری دینی ہے تو وہ نہ کر لے. یار کوئی ہم نے اپنی قبروں میں جانا ہے، کیوں ہم گاڑ کے سٹوریز دیں؟ ایسی فضول باتیں چھاپ رہے ہیں کئی مرد اور عورتیں. میں تو حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت کا مقام ہے. یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ عبادت سے کم نہیں ہے. آپ جب اتنی بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر فضل کیا کہ روئے زمین پر کسی آخری کونے تک آپ کی آواز جاری ہوتی ہے 1 سیکنڈ کے اندر، تو یہ تو بڑی ذمہ داری ہے کہ کسی کے خلاف بھی آپ گھڑ کے بات نہ کریں. اب میں نے کہا ہے نا کبھی آپ نہ چیف سیکرٹری کو کہے کہ کرپٹ لوگوں کو لگایا، تو آپ آئے کوئی جواب دے مجھے، نہیں تو پھر میں نام بھی دے دوں گا کہ کس کے لیے کس نے فون کیے ہیں. چلے منڈے کو نام، اگر منڈے تک آپ کو جواب نہیں ملا چوائس صاحب منڈے کو نام دے دینا، ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک، منڈے کی ڈیڈ ابھی میں کمٹمنٹ نہیں کرتا لیکن سر تو آپ یہ ہمارا پروڈیوسر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ گلہ ہے، آپ کو پتا سب کچھ ہوتا ہے لیکن آپ پھر بعد میں کہتے ہیں میں پھر بتاؤں گا. نہیں اب اگر آپ کو کسی دیکھیں نا ایک بہت ہی کتنا ٹائم ہے ابھی؟ کتنا ٹائم ہے جی؟ 3 منٹ ہے چوائس صاحب، 3 منٹ. اب اگر مجھے ایک نیک نام آدمی ہے، صدر مملکت ہے، ڈاکٹر عارف علوی، نفیس شریف شخصیت ہے، اگر انہوں نے ایک بات مجھے پرائیویٹلی کوئی بتائی ہو تو میں آ کے وہ ماریا صاحبہ کی بڑی کیوریوسٹی کے لیے چکنی چپڑی نہیں یا تھوڑے زبان دے مزے واسطے میں آئی کین ناٹ ڈائیورج، یہ بات ہے. پھر ذمہ داری کیا ہوئی؟ ٹھیک ہے. یا پھر اگلے سے پوچھ لیا جائے کہ جناب یہ میں آپ کو کوٹ کرنے لگا ہوں، کوئی اس میں کوئی آپ کو اعتراض تو نہیں ہے؟
چلے چوائس ہم کسی کو پی ٹی آئی سے بلائیں گے نا اگلے ہفتے تو پھر ان سے پوچھ لیں گے نا, ڈائریکٹ یہ سوال پوچھ لیں گے ہم, ٹھیک ہے نا. پی ٹی آئی پنجاب سے کسی کو بلاتے ہیں, جو آپ کہیں گے اسی گیسٹ کو بلاتے ہیں. تہاڈا مطلب ہے کہ جڑے اگے نس گئے نے 2-3 پارٹیاں یہ بھی نس جائے. جی نہیں ٹھیک بات ہے. اچھا چلے آخر میں وقت ہمارے پاس بڑا کم رہ گیا ہے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں جی کہ سیاستدانوں کی لڑائی کے اندر جو ہے نا ہمیں اوروں کو نہیں لے کے آنا چاہیے. یہ ذرا سنیں کیا کہہ رہے ہیں, اور پھر ان کے کال و فیل میں ماشاءاللہ جو تضاد بھی ہے. بہرحال سنتے ہیں. ہم سیاستدانوں کو اپنی لڑائیوں کے اندر جو ہے ان انسٹیٹیوشنز کو جن کی سینکٹری کے اوپر ایک عام آدمی کی جو جان اور مال اور حفاظت جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے, ان کو اس میں لانا چاہیے. اٹس ٹائم کہ ہم سیاستدان اپنی لڑائیاں خود لڑیں, بجائے اس کے کبھی کسی کا کندھا پکڑ لیا کہ کبھی کسی کا بازو پکڑ لیا. جی چوئی صاحب, خواجہ آصف صاحب کو دیکھیں نا ذرا, مطلب اللہ کی شان, وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی نہیں ہمیں کسی کو لے کے آنا چاہیے. نہیں تو پھر نہ رات دے نیرے جو فون کر دے کہ جی میں آ رہا جی مینوں جتوا دیو. بس اب وقت بدل گیا نا, اب وقت بدل گیا. اب آج کل وہ اب یہ ضرورت نہیں ہے. ہاں اب یہ ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ اب آپ یہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ ان سب کا یہ موقف ہے کہ یعنی موریلٹی, ہائی مورل گراؤنڈ, اچھا کام, اصول پرستی, فلانا, یہ ساری ریلیٹو ٹرمز ہیں. جب ضرورت ہوئی تو اس پٹاری سے کوئی نکال لیا, جب نہ ہوئی تو اس سے نکال لیا, جب ضرورت ہوئی تو تھوڑے سے ایماندار بن جائیں, جب نہ ضرورت ہوئی تو یعنی بے ایمانی شروع کر دیں. یہ کیا ہے؟ از اٹ ایکسیپٹیبل؟ چلے ایک بات تو سعد رفیق صاحب کی آپ کو سنوا دیتی ہوں. اس بات پہ تو اگریمنٹ ہے کہ بھائی کہتے ہیں ہم سب ایک سیاسی حقیقت ہے, سیاستی جو حقیقتیں ہیں وہ کمزور ہو سکتی ہیں, ختم نہیں ہو سکتی. ذرا سعد رفیق صاحب کا بیان سنیں. ہم سب سیاسی حقیقتیں ہیں. ہم نے بھی بڑا زور لگایا تھا پیپلز پارٹی کو فارغ کرنے کے لیے, ہم سے تو فارغ نہیں ہوئی, اخیر سے صلح کر دیتے. پبا پار بھی آپ زور لگا لیں, پی ایم ایل این کو, پیپلز پارٹی کو, ریجنل پولیٹیکل پارٹیز کو, کسی کو, جے یو آئی کو, باقی جماعتوں کو, نیشنلسٹ پارٹیز کو فارغ نہیں کر سکتے. ہم بھی آپ کو نہیں کر سکتے. سیاسی حقیقتیں دب سکتی ہیں, کمزور پڑ سکتی ہیں, ختم نہیں ہوتی. ختم ہونا ہوتا تو ضیاء الحق پیپلز پارٹی کو لے جاتا, فارغ کر دیتا, اور پرویز مشرف ہمیں فارغ کر دیتا. جی چوئی صاحب, تو میرا خیال ہے وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ہے یہ خان صاحب کو کمزور کرنا ہے, ہم نے فارغ نہیں کرنا ان کی جماعت کو, یہی کہہ رہے ہیں سعد رفیق صاحب. جو مرضی کہتے رہے یار, میری ایک ہی بنیاد ہے, اپنا مال نامہ رکھو دائیں ہاتھ میں اور کہیں کہ جناب یہ میرے ذرائع آمدنی ہے, اس سے میں کماتا ہوں, میں نے نہ قبضہ کیا ہے, نہ لوٹ مار کیا ہے, نہ لوگوں کا رائٹ مارا ہے, الحمدللہ حلال کی کھاتا ہوں. چلیں پروگرام کم ہو گیا ہے, آپ اپنا فیڈ بیک دینا ہمیں مت بھولیے گا. خیال رکھیے, خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.